बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY P631 जो कि कुछ स्टूडेंट्स का PSY 631 भी है, तो उसका हम लोग आज GDP सोल्यूशन करेंगे। GDP सोल्यूशन ये जो है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी है। 200 से लेके 250 वर्ड्स तक आप लोगों ने ये GDP इसमें से आप लोगों ने बनानी है। एक मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए, शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे आप लोगों को सारे जो है ना वो लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा फाइनल टर्म क्योंकि अब आने वाला है, तो फाइनल टर्म से रिलेटेड फाइनल टर्म से पहले जो क्विजेस की वीडियोस आएंगी ना, वो आप लोगों ने देख के आपने जानी है, तो वो फिर आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग अच्छे तरीके से जो है ना वो आप लोग वहाँ पे MCQs को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी PSY 631 का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है, इसीलिए आपके कंसेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा। इसके अलावा भी और जो आप लोगों को लेक्चर्स चाहेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो वो भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप लोग वो भी ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, वो हमसे ये कहा इंस्ट्रक्टर ने, हाउ डू प्रोजेक्टिव टेस्ट सच एज TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड RISB रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक help us understand an individual's thinking patterns and provide a deeper understanding of personality। यानी कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो आप लोगों को कैसे आप लोग उसे हेल्प हासिल कर सकते हैं कि आप लोगों को इंसानों के क्या थिंकिंग पैटर्न्स हैं उसका कैसे पता चल सकता है, या आप लोग किसी की पर्सनैलिटी को डीपली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोगों ने ये मुख्तलिफ पॉइंट्स बताने। ये जो सोल्यूशन है ना, इसमें मैं आप लोगों को 10 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। आपने अपनी GDP में सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि देखें आप लोग 10 पॉइंट्स लिखेंगे तो मसला होगा, क्योंकि 10 पॉइंट्स जब आप लोग लिखेंगे ना, तो अपना हर एक पॉइंट बताने के लिए आपको कुछ वर्ड्स की तो ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग हर पॉइंट में थोड़े वर्ड्स लिखते हैं तो भी आप लोगों की जो GDP है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हर बच्चा लिख ले, ठीक है। इसमें से जो है ना वो चूज करके 5 पॉइंट्स लिख ले, और आप लोग ने अपनी GDP को 200 से लेकर 250 के दरमियान बनानी है। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने माइंड में रखना है, इस वीडियो के अंदर से आपने सेम वर्डिंग को कॉपी नहीं करना। मैं आप लोगों को हर सेंटेंस, हर टॉपिक में आप लोगों को जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताने हैं ना, मैं आप लोगों को हर पॉइंट बताऊंगी, आपने कंसेप्ट बनाते जाना है अपना, ठीक है। फिर वही सब कुछ आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिख देना है। एक और तीसरी बात जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये कि इसमें जो पॉइंट्स की जो मैंने हेडिंग्स यूज की हैं, आप लोगों ने वो हेडिंग्स यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी अपने सेम वो वाली हेडिंग्स यूज नहीं करनी। बेहतर यही है कि आप लोग हेडिंग्स को यूज करें ही ना, ठीक है। आप लोग सिर्फ पॉइंट्स बना लें, लेकिन अगर आप लोग हेडिंग्स यूज करना चाहते हैं तो वर्डिंग चेंज करनी है, और हर पॉइंट की जो भी आपने जो कुछ भी आप लोगों ने GDP के अंदर लिखना है ना, आप लोगों ने वीडियो वाली वर्डिंग नहीं लिखनी। यहाँ से सिर्फ कंसेप्ट लें और कंसेप्ट की बेस पे आप लोग खुद अपने जो है ना वो आप लोग GDP बनानी है आप लोगों ने। हम लोग चलते हैं। अच्छा, वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की इसकी वीडियो की तरफ। हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला एक फ़ायदा जो होता है मुख्तलिफ किस्म के जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जैसे RISB और TAT, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग कॉन्शियस प्रोसेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे TAT में क्या करते हैं, आप बता सकते हैं अपनी GDP में कि TAT में हम पिक्चर, क्योंकि हम लोग एक एम्बिजियस सी पिक्चर हम बताते हैं, ठीक है। किसी इंसान को दिखाते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि आपको इस पिक्चर में से क्या नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो फिर इंसान बताता है कि मुझे इस पिक्चर में से ये नजर आ रहा है, वो एक थीम बताता है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि जो भी उस इंसान ने उस पिक्चर से रिलेटेड जो भी स्टोरी लिखी हुई होती है ना, तो साइकोलॉजिस्ट उस सारी स्टोरी को, उसके कंटेंट को, उसके सिंबल्स को, उसके थीम्स को सारा एनालाइज करता है। एनालाइज करने से उसको पता चल जाता है कि इंसान का जो है ना वो कॉन्शियस जो है ना वो किस किस्म का है, यानी कि लाशऊरी तौर पे उसके माइंड में क्या कुछ चलता रहता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे TAT में आप लोग क्या करते हैं, एक इमेज आप शो करवाते हैं एक बंदे को, एक ऐसा इमेज जिसमें एक आदमी जो है ना वो एक जंगल में अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई बंदा ये कहेगा, तो वो ये कहेगा कि ये जो फॉरेस्ट है ना, इसमें ये जो जंगल है, ये असल में हमारी जिंदगी में आने वाले मसाइल हैं, और ये जो आदमी जो अकेला खड़ा है इसका मतलब यह है कि हम लोग अकेले होते, कोई हमारी हेल्प नहीं करता,
ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے انکانشیس پروسیسز کس قسم کے ہیں, کہ وہ اس کی اس طرح کی سوچ ہے کہ ہمیں اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ انسان کی یہ پرسنالٹی وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ جب بھی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا, یعنی کہ اس کی ایک ڈس اپوائنٹڈ سی اس کی ایک سوچ ہے. اس کے برعکس آپ لوگ یہ بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک انسان ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فارسٹ ہے یہ زندگی کے مسائل ہیں, اور اس میں یہ جو بندہ اکیلا کھڑا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے ہی اس قابل ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کر سکیں, ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے انسان کی ایک جو انکانشیس نیس جو آپ لوگوں کے سامنے ریویل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہے جس کی کوپنگ ایبلٹیز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ اگزامپل دے کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ انکانشیس پروسیسز کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان ٹیسٹ کے تھرو. دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ مختلف قسم کے ڈیفینس میکانزمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ انسان اپنی زندگی کے سٹریسز کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے کون سے میکانزمز کو یوز کرتا ہے. تو TAT اور RISB اس کے تھرو آپ لوگ یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. RISB کا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ پریکٹیکل بھی آیا تھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے سینٹینسز ہوتے ہیں انکمپلیٹ, تو انسان جو ہے نا جو سبجیکٹ جس سے آپ لوگ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میں خود وہ سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سینٹینسز سے اس سینٹینس میں جو رسپانس لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا TAT میں جو انسان نے جو سٹوری بنائی ہوتی ہے اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس قسم کی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتا ہے, ریپریشن کی یا ڈینائل کی. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ RISB کی اگر ہم لوگ ایک ایگزامپل لیتے ہیں, انسان نے I never get angry, تو آگے جو ہے نا I just ignore things, اگر وہ اس طرح کا سینٹینس کمپلیٹ کرتا ہے نا تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ریپریشن والا جو ڈیفینس میکانزم ہے نا وہ والا یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یا RISB میں فار ایگزامپل آپ لوگوں کا ایک سینٹینس تھا کہ مائی سیکرٹ, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی بات, اور آدمی نے جو ہے نا اس سینٹینس کو اس طرح سے کمپلیٹ کیا کہ I never tell anything. ٹھیک ہے, میں اپنے سیکرٹس کسی کو نہیں بتاتا, کسی بھی قسم کا سیکرٹ کے بارے میں کوئی بھی چیز کسی کو بھی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انسان کا جو ایک ڈیفینس میکانزم ہے نا وہ ایک ڈینائل والا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا آپ لوگ اس طرح سے آپ لوگ مختلف ایگزامپلس, RISB کا بھی آپ لوگوں نے جو وہ ایک پریکٹیکل بھی کیا تھا نا اس میں بہت سارے سینٹینسز ہیں, آپ لوگ کوئی بھی سینٹینس اٹھا کے اس کی ایگزامپل آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ والے ڈیفینس میکانزم جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سینٹینس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, دا پیپل یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں وہ آگے لوگ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ڈزنٹ میٹر, کہ ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اس کا ڈیفینس میکانزم ایسا ہے کہ وہ آسانی سے چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ریپریشن والی جو ہے نا اس کا ڈیفینس میکانزم, تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ TAT یا RISB کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر کس قسم کا ڈیفینس میکانزم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد TAT جو ہوتا ہے نا اس میں سمبولک ایکسپریشن کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. TAT کے اندر ہوتی ہی سمبولک جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن ہے. آپ امیج دکھاتے ہیں تو کوئی اگلا بندہ جو ہے نا وہ سٹوری اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھتا ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے سمبولکلی آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب کون سے سمبلس انسان نے چوز کیے ہیں ان رسپانسز میں اور اس کے مطابق اس نے کیا بتایا, سے بھی آپ لوگ پتہ جو ہے نا آپ لوگوں کو چل جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے TAT میں کسی بندے کو ایک امیج دکھایا ہے جس میں امیج میں ایک جو طوفان آ رہا تھا, یعنی کہ وہ سمندری طوفان تھا. ٹھیک ہے, تو ایک کوئی بھی انسان آپ اس کو ایسا بھی سمبولیکلی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا وہ آپس میں ٹربولنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ بہت غصے والے ہوتے ہیں, یا وہ اسٹارم کو ایز اے سمبل کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو طوفان ہے نا اس کا مطلب ہے کہ جو جذباتی طوفان انسان کے اندر ہوتا ہے یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ چیز سمبلائز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ایموشنل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے سمبولک ایکسپریشن میں ایسا بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کسی بندے کو پکچر دکھائی تھی نا, تو ایک بندہ ہے اس نے اس پکچر میں کہا کہ مجھے تو اس پکچر میں تلوار نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا یہ بہت زیادہ ایگریسو ہے. ٹھیک ہے, یا ایک دوسرا بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس پکچر کے اندر ایک جو ہے نا وہ پین نظر آ رہا ہے, قلم نظر آ رہا ہے. MBGS کی پکچر ہے, وہ کہتا ہے مجھے اس میں سے جو ہے نا قلم نظر آ رہا ہے, پین نظر آ رہا ہے. اسے آپ لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جو انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا یہ ایک سوبر سی, ڈیسنٹ سی اور جو ہے نا ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے نا ایک آپٹیمسٹک اس کی پرسنالٹی ہے.
تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹی اے ٹی میں جو ہوتا ہے نا وہ انسان جو کچھ بتاتا ہے نا, جو وہ سمبل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے, اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے. اس کے بعد انسان کے اندر ایمبائیویلنٹ فیلنگز, یعنی کہ وہ جذبات, وہ احساسات جو کہ انسان کسی کو نہیں بھی بتاتا, ٹھیک ہے, یا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, آپ لوگوں کو ٹی اے ٹی اور آر آئی ایس پی کے تھرو وہ بھی پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جو ایمبیجیوس فیلنگز ہوتی ہیں. کیسے؟ دیکھیں, ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی ایموشنز پائے جاتے ہیں, کنفلکٹنگ ایموشنز اس کے اندر پائے جاتے ہیں, اس کے اندر اچھائی والی بھی ایموشنز پائے جاتے ہیں, کچھ برائی والی بھی پائے جاتے ہیں, جذبات. تو یہ جو ٹی اے ٹی والے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, یہ دونوں طرح کے ایموشنز کو انکور کر دیتا ہے. جیسے ٹی اے ٹی میں یا جو آر آئی ایس بی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کس قسم کے ایموشنز پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اب ایک ہے کہ ٹی اے ٹی کی جو سٹوری کسی انسان نے سیلیبریشن کے بارے میں اس قسم کی بتائی ہے کہ اس نے سیڈنس کے حوالے سے بتائی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے اس کو پکچر دکھائی جس میں جو ہے نا وہ سیلیبریشن ہو رہی تھی. اب اس نے کوئی ایسی سٹوری لکھی جس میں آپ لوگوں کو سیڈنس کا پتہ چل رہا ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کی اندر جو ہے نا اس کے اندر سیڈنس والی فیلنگس زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دیکھیں آر آئی ایس بی سینٹینس بلیک جو ہوتا ہے, اس میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں, اگر کسی انسان نے سینٹینس ایسا فیل کیا, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل اس نے کہا, آپ کا جو ہے نا وہ سینٹینس آئی لائک, آگے ڈیش تھی, کسی بندے نے اس کو فیل کر دیا آئی لائک ڈیتھ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کیا اس میں سے پتا چلے گا کہ انسان کا ایک اس کے اندر جو کیا ہے ایلیمنٹس کس طرح کے, وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے لائف سے, اس کو زندگی نہیں اچھی لگتی, اس کے اندر جو ایموشنز ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ ایک مایوسانہ ہیں, یا وہ بہت زیادہ ڈپریشن والے آپ لوگوں کو ایموشنز کا پتہ چلے کہ یہ انسان ڈپریسو ہے بہت زیادہ, اس کو زندگی سے لگاؤ ہی نہیں ہے, اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ پلیئریبل. یا اگر فار ایگزامپل ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک سیلیبریشن والی آپ لوگوں نے پکچر دکھائی, اب ٹی اے ٹی والا بندہ جو ہے اس کے اوپر ایسی سٹوری اس کے اوپر لکھتا ہے نا کہ وہ سیڈنس والی, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو جو ہوتے ہیں نا کہ پلیئریبل ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اس بندے کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو مختلف قسم کے ایموشنز کو بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ٹی اے ٹی کے تھرو اور آر آئی ایس بی کے تھرو. پانچواں جو ایک اور میں آپ لوگوں کو پوائنٹ بتاؤں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دوسروں کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپس کس طرح کے ہیں. ٹی اے ٹی اور آر آئی ایس بی دونوں کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. آر آئی ایس بی میں جو فار ایگزامپل کچھ ایسے سینٹینسز تھے جس میں انسان نے نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز بتائی ہیں اپنی فیملی سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل, اگر فار ایگزامپل کے بندے نے یہ کہا ہے کہ کوئی اس نے ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف اس نے مائی مدر از اے ویری بیسٹ, یا یوں کہہ لیں کہ اگر اس نے فار ایگزامپل اگر کسی فیملی ممبر کے بارے میں جیسے مائی وائف, ٹھیک ہے, مائی وائف از ڈس لوئل, ٹھیک ہے, تو سینٹینسز میں اگر کسی فیملی ممبر کے بارے میں وہ یا تو کریٹیسائز کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے, اس سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس آپس میں کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو ایک احساس کمتری کا وہ شکار ہے, تو آپ لوگوں کا فار ایگزامپل آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ سینٹینس تھا کہ مائی فادر, ٹھیک ہے, اس بندے نے لکھ دیا از ویری کیئر لیس. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اپنے فادر کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپس ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹی اے ٹی اور آر آئی ایس بی دونوں میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو ٹی اے ٹی میں فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے پکچر دکھائی ہے, اب وہ پکچر دکھائی ہے اس طرح سے, فار ایگزامپل ایک بندے نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اب اس میں یا صرف سمپلی ایک بچے کے سامنے ایک ایڈلٹ کھڑا ہے, تو وہ بندہ جس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس فیملی میں خراب ہوں گے نا, وہ کہے گا کہ یہ جو بڑا جو ایڈلٹ ہے نا یہ بچے کو یہاں پہ ڈانٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جن کے یا دوسری طرف اگر کوئی ایسا بندہ کہتا ہے کہ اس پکچر کے اندر مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بڑا ہے نا یہ اپنے اس چھوٹے بچے کو جو ہے نا اسے پیار جتا رہا ہے یا کچھ اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو وہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس اپنی فیملی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپس کا پتہ چل جاتا ہے. ایک اور جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ایموشنل ریگولیشن, کہ انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا, ریگولیٹ کرنے کے اسکلز اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی آپ لوگ اسیس کر سکتے ہیں ٹی اے ٹی اور آر آئی ایس بی کے تھرو. فار ایگزامپل ٹی اے ٹی میں جو اسٹوری فیچرنگ ہوتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کرائسس کو مینج کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا آر آئی ایس بی میں کچھ سینٹینسز سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی ایبلٹی ہے اسٹریس کو ہینڈل کرنے کی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل
جو ہے نا وہ ایک ہوتا بھی ہے, ایک سینٹینس ہوتا ہے میرے اعصاب, ٹھیک ہے, RISP کا یہ سینٹینس ہوتا ہے, میرے اعصاب. آگے کچھ لوگ جو لکھ دیں گے کہ بہت زیادہ کمزور ہیں, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کے اندر وہ سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا TAT کی اگر ہم لوگ سٹوری ٹیلنگ کی بات کریں, اس میں آپ لوگوں نے فار ایگزامپل کوئی ایسی پکچر دکھائی, ٹھیک ہے, جس میں ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک سمندر میں یا پانی میں ڈوب رہا ہے. آپ لوگ اس طرح سے کوئی بھی سٹوری بتا سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کو ایگزامپل میں خود سے دے رہی ہوں, آپ لوگ بھی خود سے دے سکتے ہیں. TAT کے آپ لوگوں نے ایک پکچر دکھائی جس میں ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے. اب انسان کے اندر وہ جو سٹریس کو ہینڈل کرنے کی جو ایک ایبلٹی ہوگی نا اگر کسی کے اندر, وہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پانی میں تیر رہا ہے. آپ لوگوں نے صرف یہ دکھایا کہ ایک بندہ پانی میں ہے. اب جو یہ کہے گا کہ یہ پانی میں تیر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایموشنل ریگولیشن اس کے اندر ایسی ہے کہ یہ سٹریس کو کوپ کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس کو یوں نظر آیا کہ بندہ پانی سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ایک ایسا بندہ جو یہ کہے گا کہ پانی میں وہ ڈوب رہا ہے اور مر رہا ہے, اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس انسان کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کی ڈیفیکلٹی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہے, اس کو وہ سٹریس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اس کو یہی لگتا ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس وغیرہ آتے ہیں تو ہمارے بچنے کی چانسز کم ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہو گئی, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ایموشنل ریگولیشن کا پتہ چل جاتا ہے, اسکلز کا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ساتواں جو پوائنٹ ہے TAT اور RISP کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کس قسم کی اور وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے, اس کے دوسروں کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ جو ہے نا اس کا ایک ویو کس طرح کا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ RISP کی میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتی ہوں. آپ لوگوں نے RISP میں ایک سینٹینس لکھا دا ورلڈ از, ٹھیک ہے. کسی انسان نے اس کو جو ہے نا اس طرح سے اس نے کمپلیٹ کیا کہ جو پوری دنیا ہے نا وہ لالچی ہوتی ہے یا سیلفش ہوتی ہے. دا ورلڈ از, ٹھیک ہے, یا آل دا پیپل ان دا ورلڈ آر, آگے سینٹینس کو کمپلیٹ کر دیا بندے نے کہ سیلفش. اب آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ انسان کا دنیا کے بارے میں کس طرح کا ویو ہے, کہ وہ پوری دنیا کے بارے میں اس کا ایک اوور آل نیگیٹو ویو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک TAT اندر اگر آپ لوگوں نے ایک پکچر دکھائی کسی بندے کو, ٹھیک ہے, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیا نظر ہے. فار ایگزامپل ایک بہت سارے بندے آپس میں کھڑے ہیں, وہ آپس میں بات چیت کریں, بہت زیادہ رش ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے, یہ بندے آپس میں مل جل کے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ پوری دنیا کو ایک بہت ہی زندہ دل ہو کے دیکھتا ہے, یا اس کا ایک اچھا ویو ہے دنیا کے بارے میں, جس میں سارے لوگ آپس میں گھلتے ملتے ہیں, خوش ہیں, آپس میں ہیپی لائف گزارتے ہیں, ہیپی جو ہے نا وہ سوشلائزیشن کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا بندہ جو کراؤڈ کو دیکھ کے, پکچر کے اندر کراؤڈ کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ تو سارے ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں, یہ لڑائی کر رہے ہیں, وہاں سے آپ لوگ کہیں گے کہ اس بندے کی پرسنالٹی ایسے ہے کہ یہ دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت بس لڑائی جھگڑے ہی ہو رہے ہیں, ہماری دنیا کے اندر کوئی یونٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو انسان کی سوچ کا, ورلڈ ویو کا بھی اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے ایک 8واں پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتی ہوں وہ یہ ہے, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی بیہیویئر کے اوپر انکانشیس انفلوئنس کس طرح کا ہے. بہت دونوں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں TAT اور RISP, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے بیہیویئر کے اوپر اس کے ماضی کے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس کے بچپن کے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بچپن کے کچھ ایسی انکانشیس ایونٹس کا کیا اثر ہے اس کے بیہیویئر کے اوپر, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے بارے میں اگر فار ایگزامپل ایک RISP کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سینٹینس میں لکھ دیا دا چائلڈہڈ از, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دا چائلڈہڈ جو ہے نا ہمارا, میرا جو بچپن تھا نا وہ ڈپریسو تھا, ٹھیک ہے, وہ یہ اگر اس طرح سے لکھ دیتے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کا جو آج کل جو بیہیویئر ہے نا, فار ایگزامپل اس کا موڈ نہیں ٹھیک رہتا, یا اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو چائلڈہڈ میں ٹھیک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. یا TAT میں اگر کوئی ایسی وہ ایک ایسی سٹوری لکھتا ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ایک اس طرح کا اس نے تھیم بتایا ہے کہ اس کے بچپن میں یا اس کے ماضی میں ٹھیک طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا, یا اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ایک بندے کا بیہیویئر بہت اکھڑا اکھڑا سا ہے, ایگریسو اس کا بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا, اور اس نے ایک ایسی سٹوری بھی اس نے اس قسم کی بنائی ہے جس کا تھیم اوور آل یہ بن رہا ہے کہ اس کو کسی نے دھوکہ دیا تھا, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انکانشیس انفلوئنس ہے اس کے بیہیویئر کے اوپر. اسی طرح سے لائف تھیمز اینڈ نریٹو آئیڈینٹی,
TAT میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کا زندگی کے بارے میں کیا تھیم ہے, وہ اس نے جو ہے نا وہ زندگی میں اپنی جو ہے نا وہ کس طرح سے اس نے پہچان بنائی ہے, خود کو وہ کیسے پہچانتا ہے زندگی کے اندر. فار ایگزامپل ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, اس نے ایک سٹوری لکھی ہے TAT کے سے ریلیٹڈ کہ اس کو ہر وقت رکاوٹوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ایک ایسی سٹوری لکھی ہے کہ میں جو ہے نا یہاں پہ مطلب ہے کہ اس نے پکچر کو دیکھا, اس نے سٹوری لکھی کہ یہاں پہ جو ہے نا اس میں ایک ایسا مجھے سینیریو نظر آ رہا ہے جس میں ایک بندہ جو ہے نا اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہیں, جس میں بہت سارا ایک تو یہ کہ وہ کام کر رہے بہت زیادہ, وہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کرنے والے بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن آبسٹیکلز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی آئیڈینٹی اس طرح کی ہے, وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہماری ایک اپنی جو ایک پہچان ہوتی ہے نا, ہمیں ایک پہچان بناتے بناتے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ RISP میں بھی مختلف قسم کی اس طرح سے ایگزامپلس مل جاتی ہیں. تو RISP میں فار ایگزامپل اگر کوئی سینٹینس ہے, ٹھیک ہے, جس میں فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی اپنے بارے میں جو ہے نا وہ آئیڈینٹی اس کی کس طرح کی, یا تو کوئی ایسا سینٹینس جس میں اس نے ایسا لکھا ہے کہ اپنے بارے میں ہی اس نے کوئی غلط بات لکھ دی, یا فار ایگزامپل اس نے یہ لکھا کہ فار ایگزامپل آپ کا سینٹینس تھا I am, ٹھیک ہے, اس نے آگے لکھ دیا انٹیلیجنٹ, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آئیڈینٹی اپنے بارے میں وہ خود کی جو ہے نا اس کی نظر میں پہچان کیا ہے, کس طرح کا وہ بندہ خود کو لگتا ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ TAT کے تھرو اور RISP کے تھرو موٹیویشنز کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی موٹیویشنل فیکٹرز کون کون سے ہیں, اس کی زندگی کے گول کے کون کون سے ہیں. TAT میں انسان ہمیشہ مختلف سچویشنز کے بارے میں جب بھی وہ سٹوریز لکھتا ہے نا, تو آپ لوگ ایزیلی وہاں سے ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ انسان کے موٹیویشنل فیکٹرز کون کون سے ہیں, کیونکہ انسان کو جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے نا وہ اس کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے. تو ہمیشہ بات کرتے ہوئے, سٹوری لکھتے ہوئے اپنے وہ ان فیوریٹ چیزوں کو تو ضروری لے کے آئے گا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل TAT میں اگر اس نے ورک پلیس سے ریلیٹڈ اگر اس نے کوئی سٹوری لکھی, ٹھیک ہے, تو اب انسان نے مختلف اس نے ایسی سٹوری لکھی کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس نے ورک پلیس میں اس طرح سے کام کیا, اس طرح سے اس نے اچیومنٹ حاصل کی. تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان موٹیویٹڈ ہے سکسیس کے لیے. اس نے ایسی ایک سٹوری لکھی جس میں اچیومنٹس کا اس نے ذکر کیا, بہت زیادہ اس نے ریوارڈس کا ذکر کیا, اس نے سکسیس کا ذکر کیا. تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان موٹیویٹ ہے سکسیس کے بارے میں. اس طرح سے اگر ہم لوگ RISP کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ نے کوئی سینٹینس لکھا تھا فار ایگزامپل I like, ٹھیک ہے, آگے آپ لوگوں نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا, بندے نے اس کو فل کر دیا کہ I like to become a doctor. تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی موٹیویشن کس طرح کی, کہ وہ سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اس کی یہ موٹیویشن ہے. تو TAT RISP کے تھرو آپ لوگ موٹیویشنس کا بھی آپ لوگ جو ہے نا اس کو بھی آپ لوگ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو جو کچھ بھی بتایا ہے نا, اوور آل اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے تھنکنگ پیٹرنز کس طرح کے ہیں, انسان کی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے, اور انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اس طرح سے آپ لوگ آسانی سے انسان کو جو ہے نا آپ لوگ سائیکولوجیکلی اسیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو اگین بتا دوں, صرف 5 پوائنٹس لکھنے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنے ہیں, ایون کی ہیڈنگس بھی یہاں سے آپ لوگوں نے کاپی نہیں کرنی, کنسیپٹس لیتے جائیں, اپنے پوائنٹس لکھتے جائیں. آپ لوگوں نے اپنی GDP کو 200 سے 250 ورڈز کے درمیان ہی لکھنا ہے, 200 سے کم نہیں ہونے چاہیے, اور 250 سے زیادہ جو ہے نا وہ ورڈز نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. میرے لیے بہت بہت زیادہ دعا کیا کریں, اپنے لیے میرے لیے ایمان مانگا کریں, جنت الفردوس مانگا کریں, ٹھیک ہے. کوئی چھوٹی چیز ہم تھوڑی نہ مانگیں گے, سب سے بڑی جنت مانگا کریں. مانگنی ہے تو کوئی بڑی چیز مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دونوں دنیاؤں کی, اس جہان کی بھی اگلی جہان کی بھی, ہر خوشیاں نصیب فرمائے, ہر کامیابیاں نصیب فرمائے. تھینک یو سو مچ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے, آگے شیئر لازمی کیجیے گا ہر گروپ میں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ